नाज़रीन कराम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं औसाफ़ रमज़ान में। नाज़रीन, इंसान मुआशरे में रहता है तो उसका बहुत से लोगों के साथ वास्ता पड़ता है और हर किसी के एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ हुकूक भी होते हैं। अगर दुरुस्त अंदाज से हुकूक की अदायगी ना की जाए तो मुआशरती निज़ाम बिल्कुल ही तबाह हो जाता है, और तबाह हो जाए तो इंसान चूँकि शरीयत का मुकल्लफ है और बंदों पर पहला हक अगर किसी का वाजिब होता है तो वो अल्लाह का है, जिसने तमाम चीज़ों को अदम से जो है वो वजूद बख्शा है। और हुकूकुल्लाह दरअसल में हैं क्या, और इंसान को इस हवाले से रहनुमाई क्यों हासिल करनी चाहिए, इस हवाले से ये जो सवालात ये इंतहाई अहम है और उनके जवाबात हासिल करना भी इंतहाई अहम है। तो इसलिए मज़ीद बातचीत कर लेते हैं मुनीब। बिल्कुल जी, और मज़ीद इसी अहम मौज़ू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मतीउर रहमान साहब। और जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन में बताया तो हम लोग बदहाली का शिकार ही इसलिए क्योंकि हमारे आपस के जो रवाबत हैं हुकूकुल इबाद वो बहुत ही ख़राब हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा ये आगाज़ में बताना बड़ा ज़रूरी है आवाम को कि अभी बाहर हालात जो ख़राब हैं वो हमारी ही करतूतों की वजह से हैं। क्यों? जी, अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया अम्मा बाद। मुनीब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपने इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला हक़ सच कहने की और फिर हमारे इस पैगाम के ज़रिए से माशरे में तब्दीली का इस पैगाम को अल्लाह ताला बाइस बनाई। इस तरह के आपने ये बयान किया कि माशरे में जितनी बदहाली है वो हमारे किए हुए की वजह से। अगर हम इसे कुरान की नज़र में देखें तो अल्लाह ताला ने बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास। ये बहरो बर में जितना भी फसाद नज़र आ रहा है ये सारा का सारा इंसान का अपना किया दर है, उसके अपने आमाल का नतीजा है। उससे अपने आमाल में कहीं मौके पर ऐसी कोताही होती है जो कहीं किसी फसाद का बायस बन जाती है, कहीं किसी का बायस बन जाती है, कहीं किसी इंसान के ऊपर जुल्म का बायस बन जाती है, जिससे मुआशरे में तवाज़ुन ख़त्म हो जाता है और जिसका नतीजा है हर किस्म की बेरा रवी के ऊपर होना और एहतदाल से हट जाना। बेशक इस हवाले से हमें बुनियादी तौर पर इंसान अगर एक चीज़ को सही मानों में जान ले कि मेरे ज़िम्मे अल्लाह के क्या हक़ हैं और मेरे ज़िम्मे बंदों के क्या हक़ हैं, तो यकीनन मैं तो कहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी बायस खैर बन जाएगी हर तरफ। वो अल्लाह के हक़ को पहचान लेगा तो खालिक और मखलूक का रब्त दुरुस्त हो जाएगा। वो मखलूक के हक़ को पहचान लेगा तो बंदे का बंदे के साथ जो रहन सहन है, ताल्लुकात हैं, उसमें सही मानों में तवाज़न आ जाएगा। अगर इसे मैं एक मुख्तसर लफ्ज़ में बयान कर सकूं तो वो ये है कि हमारा इस्लाम सिर्फ़ आखिरत की नजात के लिए नहीं है। इसे ज़रा हम तवज्जो से सुनेंगे कि हमारा दीन महज आखिरत की नजात के लिए नहीं है। मेरा और आपका दीन दुनिया की भी नजात है और आखिरत की भी नजात। बहुत खूब, बेशक। इस पे चलने वाला, इस पे जो कोई भी अमल पैरा होगा, हुकूक की अदायगी जो करेगा तो कदम कदम पे उसका दिल गवाही देगा कि यकीनन ये दीन जिस खुशगवार माहौल को कायम करना चाहता है, ये दुनिया को भी जन्नत बनाना चाहता है। जन्नत तो है इस दिन का नतीजा। तो इस हुकूक की अदायगी जो है ना बुनियाद है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मेरे ज़हन में भी आया कि हुकूकुल इबाद की हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जिसमें अल्लाह ने कुरान के ज़रिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें तालीमात जो हैं अता की कि आपने अपने दोस्तों के साथ कैसा रवैया रखना है, आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे कैसा रवैया है, घर पे कैसा रवैया है, हर चीज़ से। और आपको लगता है ये दूरी जो है दीन से, रसूल की सीरत से, और जो हमने पकड़ा हुआ है हाथ में वो है अपने कल्चर्स और अपने बनाए हुए ट्रेडिशंस। जी, इस हवाले से मुनीब भाई ये है कि हम अगर दो तीन बातें अगर पहचान लें तो बहुत सहूलत रहेगी। नंबर एक ये कि हुकूक हैं क्या, हुकूक होता क्या है। हक़ की जमा है ये। हक़ एक मुतअय्यन लाज़मी हिस्से को कहते हैं जो हमारे ऊपर आयत करता है। दूसरे हम ये पहचान लें कि हुकूक का तयन, इसकी हदूद वो हमने कायम करनी है या हमारे लिए मुतअय्यन हुकूक उतारे गए हैं। और तीसरी चीज़
حقوق کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہے، اگر ان 3 سوالوں کا جواب آج ہمارے ناظرین جان لیں اور ہمارا معاشرہ جان لے تو یقیناً میرے خیال میں حقوق کے مسئلے میں سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو پہلی چیز میں نے عرض کی کہ حقوق ہیں کیا، تو حقوق تو جمع کا لفظ ہے، یہ حق کی جمع ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کر دی ہیں ان کو ہم حقوق سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان میں 2 قسم ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کے حق ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اور اپنے دین متین کے لیے اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم کر دی۔ لیکن اگر گہرائی سے غور کریں، جتنے حقوق اللہ ہیں وہ بھی در حقیقت حقوق العباد کے ہی ایک قبیل سے بن جاتے ہیں، اور جتنے حقوق العباد ہیں وہ بھی ایک اعتبار سے حقوق اللہ بن جاتے ہیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ جو میری مخلوق کے ساتھ رحم کیا جائے۔ آپ اس بات کو یوں دیکھیں کہ حقوق اللہ میں ہم نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے۔ حق اس لازم حصے کو کہتے ہیں اگر ادا نہ کیا جائے تو صاحب حق کو ضرر پہنچے، تکلیف پہنچے۔ لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے جو اللہ کا حق ہے، اللہ کو تو ضرر نہیں پہنچتا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حقوق اللہ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات کے لیے رکھے ہیں۔ نماز ہم نہیں پڑھتے تو ضرر ہمیں ہوگا، روزہ ہم نہیں رکھتے تو ضرر ہمیں ہوگا، حج ہم نہیں کرتے تو ضرر ہمیں ہوگا، جہاد ہم نہیں کرتے تو ضرر ہمیں ہوگا۔ جتنے حقوق اللہ ہیں ان میں بھی اصل جو ہے وہ انسان کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رکھا ہے۔ بہت خوب۔ اور پھر اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے حق رکھے ہیں، یہ مخلوق اگر اللہ کے ساتھ جڑ جائے گی اس کے نتیجے میں مخلوق کی محبت اس کے اندر آ جائے گی۔ اسے آپ منیب بھائی یوں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب ایک معاملے میں ان دونوں کے درمیان وقتی نزاع ہوا تو ہارون علیہ السلام نے ایک اپنے بھائی کو واسطہ دیا، یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے۔ ماں ان دونوں کے درمیان محبت کی باعث تھی۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کا جب بندہ حق ادا کرتا ہے اور اللہ کی اس کے اندر محبت آتی ہے تو اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے واسطے سے اس کو محبوب نظر آنے لگ جاتی ہے۔ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی محبت میں سینے میں بھر لیتا ہے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے، اسے پھر کسی انسان کا حق ضائع کرتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ایک اللہ والے کتاب لکھ رہے تھے، کتاب لکھنے کے دوران انہوں نے پین کو صحیح میں ڈالا اور اٹھا کے لکھنے لگے، اتنے میں ایک مکھی آئی اور پین کی نب پہ بیٹھ گئی سیراب ہونے کے لیے۔ انہوں نے قلم روک لیا اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے۔ جب اللہ کے حق ہو نا، اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہو، پھر مخلوق کی یوں محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے اپنی مخلوق سے محبت کرنا، کیا بتاؤں آپ کو، اتنا پسند ہے کہ یہی بزرگ ان کی وفات کے بعد ایک کسی کو خواب میں آئے۔ اس نے پوچھا حضرت کیسے نجات ہوئی؟ انہوں نے کہا نجات کیسے ہونی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نہ کتابیں لکھنے کو دیکھا، نہ میرے واعظ کو دیکھا، نہ محنتیں دیکھی، نہ میری نصیحتوں کو دیکھا، نہ میری تحریکات کو دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکھی کو دیکھا، کہا تو میری مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے تو میری محبت کا مستحق ہے، مستحق ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، عیال اللہ ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے عیال سے، اہل و عیال سے محبت ہے، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، اور اللہ تعالیٰ کو اس ساری مخلوق میں وہ پسند ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ معیار قائم کرتا ہے۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق بنے گا نا، اس کی ساری مخلوق انسان کو اچھی لگے گی۔ پھر انسانی حق کا ڈنڈورا پیٹنے کے بجائے ہم مکھیوں کے حقوق کی بات ہوگی، پھر درختوں کے حقوق کی بات ہوگی، سبحان اللہ، پھر زمین کے حقوق کی بات ہوگی۔ قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، زور پاؤں پار کے نہ چلو۔ پھر جو دین ہمیں ان حقوق کا بتائے گا
اور تصور یہ دے گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ کی محبوب چیزیں ہیں، تو اس سے آپ دیکھیں کہ معاشرے میں کیسا حسن پیدا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو بالکل پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ پہچان لیں کہ حقوق ہے کیا۔ اس پر میں نے عرض کر دیا۔ جی جی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ حقوق اللہ کس طریقے سے انسان کو معرفت الہی تک پہنچا دیتے ہیں؟ حقوق اللہ، جی دیکھیں، معرفت الہی کا ہی نتیجہ ہے اللہ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دنیا میں بھیجا ہے نا، اس کا بنیادی جو چیز تھی وہ اپنی معرفت اور اپنا تعلق تھا۔ اس تعلق کی ادائیگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص احکام ہمیں عطا فرمائے، جن میں ہماری عبادات ہیں۔ ان عبادات کے ذریعے سے انسان نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تک چلا جاتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جائے نا، اب دیکھیں جتنے بھی حقوق اللہ میں کمی ہو رہی ہے نا، وہ حقیقت میں اللہ کو اس نے پہچانا نہیں کہ اللہ ہے کون، اللہ ہے کون، اللہ ہے کون۔ بے شک۔ اگر آج انسان یہ پہچان لیں کہ میرا رب وہ مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھ سے رحیم و کریم ہے، اس کی محبت کو، اس کی بے نیازی کو انسان جان لے، یہ انسان تڑپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، تڑپ کر اس کے حقوق کی ادائیگی کرے۔ جن بزرگوں کو، جن اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادتیں نصیب فرمائی ہیں، ان کی زندگی پھر ایسے اللہ کی محبت میں مچلتی تھی۔ ابھی کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں بھی نصیب مبارک فرمائے مہینہ اللہ ہے۔ تعالیٰ، آمین۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں تراویح پڑھتے ہوئے گھنٹے کی تراویح میں لوگ تھک جاتے ہیں، عجیب پارہ سنا، 2 پارے سنے، تھک گئے۔ اکابر میں ایک شیخ الہند محمود الحسن الدیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ یہ بڑھاپے کی عمر میں بھی پوری رات قرآن پاک سنا کرتے تھے، اللہ، پوری رات قرآن پاک سنا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ان پر بیماری طاری ہو گئی، مگر یہ قرآن کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں کھڑا ہونے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ تو ان کو قرآن سنانے والا ان کا طالب علم تھا، شاگرد تھا۔ اس شاگرد کو گھر والوں نے، یعنی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے یہ پرچی لکھی کہ آپ کے استاد جی بیمار ہیں، لیکن وہ اللہ کی محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، تو آپ یہ بہانہ کریں کہ میں بیمار ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ بھی آرام کر لیں اور آپ بھی آرام کر لیں۔ منیب بھائی، عجب واقعہ ہے کائنات کا۔ استاد کے سامنے شاگرد نے کہا، استاد جی میں بیمار ہوں، آج آرام کرنا چاہتا ہوں۔ استاد نے کہا، بیٹا سارے سال آپ نے قرآن پاک، سارے رمضان آپ نے قرآن سنایا، تو آپ آرام کر لیں۔ تو طالب علم نے کہا، جی ٹھیک ہے میں آرام کر لیتا ہوں، مگر حضرت شیخ صاحب نے فرمایا کہ ایک شرط ہے آپ پر۔ جی وہ کیا شرط ہے؟ آپ نے آرام یہیں کرنا ہوگا، میں عبادت میں مصروف رہوں گا اور آپ آرام کر لیں۔ طالب علم نے کہا کہ اب تو مرحلہ حل نہ ہوا، حضرت پھر جاگتے رہیں گے، تکلیف میں تو پھر رہیں گے۔ تو طالب علم نے کہا، استاد جی ایک شرط میری طرف سے بھی ہے، ایک شرط میری طرف سے ہے کہ آپ بھی آرام کریں گے تب میں آرام کروں گا۔ حضرت نے کہا، چلیں آپ نے میری شرط مانی، میں آپ کی مان لیتا ہوں۔ اب یہ دونوں الگ الگ آرام کرنے لگے، مگر طالب علم اس انتظار میں اللہ کی محبت کیا چیز ہے کہ استاد جی سو جائیں، میں اٹھوں اور مصلی پہ کھڑا ہوں اور اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کروں، اور استاد اس انتظار میں کہ طالب علم سو جائے میں اٹھوں اور قرآن پاک پڑھنے لگوں۔ اور اللہ کی قدرت، پہلے طالب علم سو گیا۔ جب طالب علم سویا، یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ریشمی رمال کے بانی، مالٹا کے جزیرے میں جو بند رہے، بعد میں یہی تحریکات پاکستان کے وجود کا باعث بنی، یہ اٹھے اور انہوں نے طالب علم کے پاؤں دبانا شروع کر لیے، پاؤں دبانا شروع کر لیے۔ طالب علم نے جب دیکھا، یکدم سے آنکھ کھلی کہ میرے استاد میرے پاؤں دبا رہے، استاد پاؤں دبا رہے ہیں۔ یہ جب ہم مدرسے کی اصطلاح میں اسے کہیں نا کہ استاد پاؤں دبا رہا ہے، تو یوں کہیں کہ پاؤں سے زمین نکل گئی۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہاں کی کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ درد استاد کا ہو، محسوس طالب علم کرتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، استاد کا غم اپنا غم بن جاتا ہے۔ طالب علم پاؤں دبا رہا ہے، حضرت نے استاد طالب علم کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ اس نے کہا، استاد جی یہ کیا؟ تو فوراً حضرت نے فرمایا، آپ اللہ کی محبت میں مجھے قرآن سناتے تھے، تو یہ کون سا میں نے بڑا کام کر دیا، اس سے بھی بڑھ کر مجھے کرنا چاہیے۔
تو عرض کیا کہ حقوق اللہ وہ ادا ہوتے ہیں اللہ کی محبت اور معرفت سے، اور اللہ کی محبت یہ کوئی شک بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے جو ہے اس کو بیان فرمایا مفتی صاحب، اور اللہ پاک جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے جو ہم ہے اللہ کہ کے ہم حقوق اس سے محبت کر سکیں، اس کا جو حق ہے وہ ادا کر سکیں، اور اس کے توفیق کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور خواتین و حضرات اسی دعا کے ساتھ بریک پہ جائیں گے کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں اللہ کی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اسے صحیح جو ہے محبت کا حق جو ہے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا کہ رب کی ذات چاہتی ہے، بہتر ہے۔ یہاں پہ شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک، اب دیکھتے رہیے مسافر رمضان۔